अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नसरीन इफ्तिखार इस्लामिक चैनल से मैं आप सब लोगों के साथ मुखातब हूँ। उम्मीद है कि आप सब लोग ये जो ज़िलहज्जा के दिन हैं बड़े ही कीमती, इनसे फ़ायदा उठा रहे होंगे और आप वो सारी पढ़ाइयाँ कर रहे होंगे जो मैंने आपसे दरख्वास्त की थी कि कर लेना, कोई बात नहीं। और इसीलिए मैं आज माशाल्लाह माशाल्लाह सारा दिन पढ़ती रही हूँ, रात को भी तकरीबन सुबह 4 बजे तक पढ़ती रही हूँ। उसके बाद ही सोई हूँ फजर की नमाज़ पढ़ के कि ये दिन वाकई नहीं मिलने, क्या पता अगले एक लम्हे का नहीं पता तो साल बाद का किसको पता है, किसने होना है किसने नहीं होना। ये तो अल्लाह ताला की अमानत है, किसको कितना हिस्सा दिया है उसको पता है। तो उम्मीद है आप सब लोग बखैरियत होंगे और अपनी इबादत कर रहे होंगे। और अगर आप लोगों को हमारे वीलॉग पसंद आएँ तो ये ऐसे पढ़ाई के ज़रूरी दिन है कि मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप कुछ लोगों को ज़रूर शेयर किया करें ताकि वो भी देखें और इसका फ़ायदा उठाएं। और मुझे भी हो कि चलो अगर मैंने मेहनत की है तो कुछ लोगों ने उससे इस्तिफ़ादा भी हासिल किया है। तो चले अब मैं आपको बताती हूँ। कहते हैं कि हज़रत सीरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक दिन मस्जिद में एक लड़का बैठा था और वो ज़ारो कतार रो रहा था। मैंने कहा पता नहीं क्यों रो रहा है और तड़प रहा है, क्यों रो रहा है। बहरहाल वो रह नहीं सके। उन्होंने पूछा, बरखुरदार आप क्यों रो रहे हो इतना ज़्यादा, क्या हुआ? उसने कहा कि या हज़रत मैं रो रहा हूँ कि आज मैंने एक जनाजा जाता हुआ देखा है, उसके लिए रो रहा हूँ। तो उन्होंने कहा देखो जो आया है उसने जाना तो है अल्लाह के हुक्म से, हर जिंदा आदमी ने मौत का मज़ा चखना ही चखना है, तो फिर इसमें इतना रोने की क्या बात है। उसने कहा जी मैं इसलिए नहीं रो रहा कि वो जा रहा है, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि जब तक वो ज़िंदा रहा मैं उससे बदगुमान रहा। तो आपने पूछा किस लिए बदगुमान रहे? उसने कहा जी जिसका जनाजा जा रहा है मेरा पड़ोसी है, जिसका जनाजा जा रहा है और मैं हमेशा उससे बदगुमान रहा और अब मैं रो रहा हूँ कि मैं क्यों उससे बदगुमान रहा। तो उन्होंने पूछा कि कैसे तुम्हें पता चला कि तुम उससे बदगुमान थे? तो उसने कहा मैं रात को सोया हुआ था तो मेरे ख्वाब में कोई आया और उसने मुझे कहा आज तुम्हारे साथ वाले घर में जो फौत हो गया है ना, तो वो अल्लाह का एक दोस्त दुनिया से रुखसत हो गया और दुनिया एक नेक मुत्तकी शख्स और एक अच्छा इल्म देने वाले शख्स और मदद करने वाले शख्स से खाली हो गई। तो कहता मैं उठ के बैठ गया। तो मैंने कहा मेरा जो साथ वाले घर में तो अब्दुल कादिर जिलानी है, तो इसका मतलब वो फौत हो गए। तो तब से मैं इसलिए रो रहा हूँ कि जब तक मैं ज़िंदा रहा मैं उनसे बदगुमान रहा। आय हाय, वो तो इतने बड़े बुजुर्गान दीन में से थे, लेकिन उसको कोई लोगों से बात, लोग तो आसमान पे थूकते हैं फिर उनके अपने ही मुंह पे आ जाता है। अल्लाह ने तो कहा है कोई बुरा भी है तो उसको बुरा ना कहो, ये अल्लाह का और उसका मामला है, लेकिन हम तो नहीं इसके मुतल्लिक सोचते ना। तो उसने कहा मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैंने आज उनका जनाजा जाते हुए देखा है। तो अदब करना जो है ना, अदब, इसकी इस्लाम में बहुत ज़्यादा अहमियत है। अदब अल्लाह ने, देखें आप जाएंगे ना मस्जिद नबवी में तो उसकी जालियों पे एक अरबी में शेर लिखा हुआ है जिसका तर्जमा है कि देखो देखो अपनी आवाज़ों को आहिस्ता मध्यम रखना, ये ना हो कि तुम्हारी आवाज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से ऊंची हो जाए और तुम बेअदबों में शामिल हो जाओ। अब जबकि अल्लाह का नबी जा चुका है, अभी भी वहाँ पे धीमे में धीमे बोलने का हुक्म है। अल्लाह ने कहा है मेरा महबूब सोया हुआ है और मेरे महबूब के दोस्त सोए हुए हैं, इसलिए अपनी आवाज़ों को धीमा रखो। इसलिए कहा गया बच्चों को कि अपने वालिदैन के आगे अपनी आवाज़ों को धीमा रखो, आहिस्ता बोलो, तमीज़ से बोलो, कहीं तुम्हारे वालिदैन की बेअदबी ना हो जाए और उनके आगे उफ ना कहो और अदब से झुके रहो। ये 10 दिन जो है ना, इस चीज़ की तरगीब है कि हज़रत इस्माइल ने कैसे अपने वालिद की फरमा बरदारी की, उसी का अजर पा गए ना।
باپ نے جو کہا اس نے کہا میں حاضر ہوں. یہ نہیں کہا کدھر سے آئے ہو, ہمیں تو چھوڑ گئے تھے, اب آ گئے ہو, میں تھوڑا سا بڑا ہوا ہوں, میں اپنی ماں کا ایک ہی سہارا ہوں, اور میں کیوں, مجھے کیوں کرنا ہے, فلانے کو جا کے کر لو. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں حضرت اسماعیل کی پیدائش میرا خیال 85 یا 87 ایئر کی ایج میں ہوئی تھی, جبکہ حضرت اسحاق ان کو 100 سال کی عمر میں اللہ رب العزت نے عطا فرمائے تھے, اور وہ تقریباً 1.25 سال یا 1 سال 80-85 سال تک زندہ رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام, اور وہ خلیل اللہ کا لقب ہے ان کو. تو اللہ نے 3 دفعہ والدہ کا نام لیا, ماں کے ادب میں جھکے رہو, اور 4تھی دفعہ باپ کا. لیکن ماں اپنے بچوں سے جتنی بھی ناراض ہو, وہ دل سے کبھی ان کے لیے بددعا نہیں کر سکتی, کبھی بھی, اور کرنی بھی نہیں چاہیے. اپنے بچوں کو غلطیوں کوتاہیوں کے باوجود ان کے لیے بہت دعائیں کرنی چاہیے. اور یہ دن ویسے ہی دعاؤں کے ہیں, تو جتنے عالم اسلام میں مسلمان والدین ہیں, جو بھی کوئی میرا میسیج سنے اور میرا نہیں بھی سنے, اوروں کا سنے گا, وہ بھی یہی درس دیں گے کہ اپنی اولاد کے لیے یہ دن دعاؤں میں لگائیں. بچے, بچوں کے بچے, بہن بھائیوں کے بچے, سب کے لیے بس دعائیں کریں کہ وہ اللہ ان کے نصیب اچھے کرنا, برائیوں سے روکنا, نیکی کی طرف راغب کرنا, دیندار بنانا, ان کو دین کی سمجھ دینا, ان کو صراط مستقیم پر چلنا آسان کرنا, ان کو آپس میں محبت دینا, ان کو والدین کا باادب رکھنا, ان کو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات ماننے والا رکھنا. احکامات میں تو سب سے پہلے والدین کا حکم ہے. صبح جب اٹھو پہلی دعا یہ ہے کہ 27 دفعہ پڑھو, اللہم اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. جو کوئی یہ 27 دفعہ صبح اور 27 دفعہ مغرب کے بعد پڑھے گا تو وہ مستجاب الدعوات بن جائے گا. اللہم اغفر لی ولی والدی, اے اللہ میرے والدین کو بخش دے, ان کی غلطیوں کوتاہیوں کو بخش دے. وللمؤمنین والمؤمنات, اور مومنین کو اور مومنات کو, اور مسلمین کو اور مسلمات کو. اور وہ جو دعا ہے جو اولاد کی نیکی کے لیے 26ویں سپارے میں ہے, میرا خیال سورہ الحقاق ہے, جو کہ دعا کرنے سے اولاد نیک ہوتی ہے, فرما بردار ہوتی ہے. ربی, اس میں بھی پہلے والدین کے لیے دعا ہے, ربی اوزینی ان اشکرا نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی ونعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. پہلے والدین کے لیے دعا ہے, اللہ میں تیرا شکر کرتا ہوں یا کرتی ہوں ان نعمتوں پہ جو تو نے میرے والدین کو دی اور مجھے دی, ان نعمتوں پہ تیرا شکر ہے. اے اللہ مجھے نیک اور فرما بردار اور صالح بنا دے, اور میری اولاد کو میرے لیے نیک اور فرما بردار بنا دے. بے شک میں تجھ سے مانگتا ہوں اور میں تیرے مسلمان بندوں میں سے ہوں. تو یہ دن بہت قیمتی ہیں, تو آپ نے یہ دعائیں یاد رکھنی ہیں, اور آپ نے یہ دعائیں اپنے بچوں کے لیے مانگنی ہیں. آج میرے بیٹے کا مدینہ منورہ سے وائس نوٹ آیا کہ مما کل ہمارے لیے ریاض الجنہ کا دروازہ کھول دیا انہوں نے. تو پھر ہم لوگ جو گروپ گیا ہوا تھا, ہم لوگ اندر گئے ہیں وہاں, اور مجھے بالکل حضرت عائشہ کے پلر کے ساتھ جگہ ملی, جہاں پہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ حضرت عائشہ کا گھر تھا نا, جو اب ریاض الجنہ اللہ نے بنا دیا, کیا اہمیت دے دی ان کو. ان کے باپ کو ساتھ سلا دیا, اور حضرت عمر فاروق کو سلا دیا, کہ نبی کے سسر بھی تھے اور وہ ان کے باپ کی جگہ تھے دونوں, اور ان کے لیے دوست بھی تھے, اور ان کے بہت بڑے صحابی تھے. تو ایک جگہ پڑی ہے, وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دفن ہوں گے. بس اللہ کی حکمت اسی طرح ہے, جس کو جہاں پہ جگہ دینی ہے اس نے وہیں دینی ہے. اور اللہ نے پہلے سے قرآن میں لکھا ہوا ہے کون کہاں پہ اس کی جان نکلے گی اور کہاں وہ اللہ کے سپرد کیا جائے گا زمین میں. تو کہتا ہے مجھے اس میں جہاں عائشہ نمازیں پڑھتی تھی, وہاں ان کی یادگار کا پلر بنا ہوا ہے ریاض الجنہ میں, جب انہوں نے وہ کھولا تو ہمیں وہاں پہ جگہ ملی مجھے اس پلر کے ساتھ. وہاں میں نے بہت دعائیں کی ہیں سب کے لیے, کوئی میں نہیں بھولا, میرا نہیں خیال, لیکن مما اگر آپ کو کوئی اور دعا یاد آئے تو مجھے بتا دینا تاکہ میں وہ دعا بھی کر لوں. اللہ ان کی دعائیں قبول کرے. جتنے حاجی گئے ہیں اللہ ان کی محنت کو قبول کرے, ان کو رنگ لگائے, اور ان کی
उनकी इबादत को कबूल करे, उनका हज उम्रे कबूल करे, उनको सही सलामत वापस लाए और उनको आसानियाँ दे। तो आज मैं आपको बताऊंगी एक सूरह फजर के मुतल्लिक मैं आपको 2 वज़ाइफ पहले कल बता चुकी हूँ। आज मैं उसका एक छोटा सा और वजीफ़ा है जो आपने सूरह फजर को किस तरह पढ़ना है, तो आपके सारे काम खुल जाएंगे। कोई फिर ये नहीं कहेगा हम दुआ मांगते हैं उसको कबूल नहीं हो रही। और एक मैं सूरह यूनुस की 5-6 आयात का आपको तर्जुमा बताऊंगी। मेरा दिल है कि मैं रोज़ाना किसी न किसी कुरान की आयात से आपको बताएं, क्योंकि इनमें नमाज पढ़ने का बहुत हुक्म है और उनमें वो आयात मैं बताऊंगी जिनको आप पढ़ेंगे और आपकी दुआएं मकबूल होंगी, कबूल होंगी और मेहनत भी कम होगी, अजर भी ज़्यादा होगा, जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे इन दिनों में। पहली बात सूरह फजर की मैं आपको बताऊं, आपने किसी भी एक टाइम में सूरह फजर को इस तरह पढ़ना है, अलहदगी में बैठ के खुशू व खुजू के साथ, कि मुकम्मल आगे दुरूद शरीफ 11 दफ़ा, पीछे दुरूद शरीफ इब्राहिमी 11 दफ़ा और दरमियान में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पहली दफ़ा, फिर हर दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ 7 दफ़ा सूरह फजर पढ़नी है। छोटी सी है, 1.5-2 रुकू की। इतना प्यारा तर्जमा है कि बंदा रोता है पढ़ के। उससे आपके दुश्मन आपके दोस्त बन जाएंगे या वो दुश्मन आपको नुकसान नहीं दे सकेंगे। वो दुश्मन कोई बंदा ही नहीं है, कर्ज आपका दुश्मन है, बीमारी खतरनाक आपका दुश्मन है, घर में नाचाकी आपका दुश्मन है, घर में नजर बद आपकी दुश्मन है, घर में अगर कोई जादू का आपको वहम है वो आपका दुश्मन है, अगर बेरोजगारी है आपका दुश्मन है, और अगर कोई भी इस तरह की चीज़ है, झगड़े हैं फैमिली में, तो वो आपके दुश्मन ही है। और बरकतें रिज़्क़ की अलग है, कर्ज मर्ज इल्लत किल्लत जिल्लत से निजात होगी। 7 दफ़ा पढ़ के उसके बाद 2 शुक्राने के नफल पढ़ना, अगर मकरूह वक्त ना हो तो, और रो रो के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगना कि वो आपके ये सारी परेशानियां दूर कर दे और अपनी रहमत के दरवाजे ख़ास खोल दे। या रज़्ज़ाक़ु उर्ज़ुक़ना रिज़्क़न तय्यबन वासियम बिग़ैरि हिसाब, या रज़्ज़ाक़ु उर्ज़ुक़ना रिज़्क़न तय्यबन वासियम बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह रिज़्क़ दे हमको, रिज़्क़ पाकीज़ा बाफरागत और बेहिसाब। या हादी इहदिना व ज़ुर्रियतिना अला सिरातल मुस्तकीम, ए हदायत देने वाले हदायत दे मुझे और मेरी औलाद को। या हादी इहदिना व ज़ुर्रियतिना अला सिरातल मुस्तकीम, सीधे रास्ते पे हमें चलने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें हमारे नफ्स के हवाले ना करे, वरना नफ्स तो हमें जलील ही करके छोड़ेगा। वो तो हमारी अक्कड़ हमारा नखरा हमें तोड़ मरोड़ के ही छोड़ेगा। अल्लाह मुझे तो मेरे नफ्स के हवाले ना करना, बस सीधे रास्ते की समझ दे दे और मुझे थाम ले, और जो तुझसे मांग रहे हैं उनको थाम ले, क्योंकि अल्लाह हर चीज़ मांगे बगैर देता है, लेकिन हदायत सिर्फ मांगने पे मिलती है, नहीं मांगेंगे नहीं मिलेगी। अब हम आते हैं सूरह यूनुस की तरफ, मैं आपको बताती हूँ। ये है सूरह यूनुस। इसकी आयत नंबर 54 से लेके 62 तक, 54 से 62, 54 से लेके 62वीं आयत तक का मैं आपको बताती हूँ। ये बड़ी अहम मुझे लगी हैं देख के, तो मैंने रात को कोई 1-2 बजे तक बैठ के इनके तर्जमे पढ़े, हजूर पाक इनको कैसे पढ़ते थे इन दिनों में, तो मैंने सोचा मैं भी इनको लिख लूँ और मैं भी अपने लोगों को बताऊँगी। अच्छा, ये इस तरह है, एक एक आयत हथौड़े चलाती है दिमाग पे, हथौड़े, हम शर्मिंदा होकर रह जाएंगे। दिल पर शर्मिंदगी हो रही है, अल्लाह के सामने किस मुंह से उससे कोई बात करे, वो क्या है और हम क्या कर रहे हैं। या अल्लाह में माफ़ फरमाना। अल्लाह सुब्हाना व ताला तो फजल फरमाने वाले हैं तमाम लोगों के ऊपर, हर नस्ल हर मजहब वालों पर। उनमें से ज़्यादा अक्सरियत शुक्र अदा नहीं करती। हमारा शुमार किन में हो रहा है ये हमने सोचना है। अल्लाह कह रहा है कि मैं तो फजल फरमाने वाला हूँ,
اپنے لوگوں پہ، تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ جو اللہ نے کہا ہے میں ان پہ فضل فرمانے والا ہوں، اور وہ ان میں سے ہر نسل مذہب کے لوگوں پہ، تو ان میں سے اکثریت شکر نہیں ادا کرتی، تو ہم نے اپنے دل کو ٹٹولنا ہے کیا ہم شکر کرنے والوں میں ہیں؟ کیونکہ اللہ نے کہا ہے لا شکرتم لا زیدنکم، تم میرا شکر کرو تو میں تمہیں اور دوں گا اور دوں گا، اور اگر میرا شکر نہیں کرو گے تو پھر ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر دوسری آیت، اللہ کے ولی اللہ کے دوست، اللہ کے والی، اللہ کے دوست وہ ہیں جن کو کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا سوائے اللہ کے، کیونکہ ان کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ یہ بھی سوچئے کہ کیا ہم مایوس ہیں کہ ہم اللہ کے دوست ہیں، ہم بھروسہ کر کے بیٹھے ہیں، اس کی مرضی کے بغیر ایک سوکھا پتا نہیں گر سکتا، کوئی ہمیں نہ دے سکتا ہے نہ لے سکتا ہے، نہ ہمارا بال بیکا کر سکتا ہے، نہ ہمیں پہاڑ پہ چڑھا سکتا ہے، نہ ہمیں بادشاہ کی کرسی پہ بٹھا سکتا ہے، اور نہ ہمیں زمین میں دلسا سکتا ہے۔ ہوگا وہ جو میرے اللہ کا حکم ہوگا اس سے مانگے۔ تو آپ سوچیں کہ کیا ہم مایوس ہیں؟ جن کو کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا، ڈپریشن بھی نہیں ہوتا، انزائٹی بھی نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ یہ بھی سوچئے کیا ہم مایوس ہیں؟ کیا ہم ناشکرے ہیں؟ اللہ کی رحمتوں سے مایوس اور برکتوں اور نعمتوں سے مایوس، دعا کر کر کے جب ہم تھک جاتے ہیں نا، مجھے پتہ نہیں کتنے لوگوں کا فون آتا ہے، ان کے نام میرے دل پہ لکھے ہوئے ہیں لیکن میں نہیں نام لینا چاہتی، یہ ہمارا آپس کا پردہ ہے نا، میری پرائیویٹ بات ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم مایوس ہو گئے ہیں، کہتے ہیں سنتا نہیں ہے ہماری بات، سنتا ہی نہیں ہے، دعا کو قبول ہی نہیں کر رہا، عطا ہی نہیں کر رہا، کوئی دعا ہی نہیں پوری ہو رہی۔ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، ایسے ہی زیادہ تر لوگ کہتے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن کی کلاسز میں بھی جا رہے ہیں، کوئی ویڈیو لنک پہ خطاب کرتا ہے وہ بھی سن رہے ہیں، کسی کا یوٹیوب پہ کوئی چینل ہے اللہ کی بات وہ بھی سن رہے ہیں، تو یا کسی پیر صاحب کا بتایا ہوا وظیفہ ہے وہ بھی کر رہے ہیں، لیکن کام نہیں ابھی تک کوئی ہوا۔ مجھے کہتے ہیں کئی لوگ کہ نہیں کبھی کوئی کام نہیں ہو، کام بند ہے، گھر بنانا تھا ابھی تک بنا نہیں ہے۔ تو گھر ایک منٹ میں نہیں بن جاتے میری جان، اس کے لیے بڑا فاصلہ کرنا پڑتا ہے، اور جب اللہ کی حکم ہو، اس کی رضا ہو جائے، اس کا حکم ہو جائے تو ایسے جھٹ پل میں کام ہو جاتے ہیں۔ امید نہ توڑیں، مگر وہ نہیں سن رہا، سن ہی نہیں رہا۔ آپ یقین کریں کام، وہ کہتے ہیں کام بن ہی نہیں پا رہا۔ آگے سنیے، یہ اللہ کے دوست ہیں کون؟ ایمان والے ہیں، کیا تقوی والے ہیں، انہی کے لیے تو ہے خوشخبری، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ اللہ نے کہا جو تقوی والے ہیں اور جو ایمان والے ہیں انہی کے لیے تو ہے خوشخبری۔ آپ سورہ یونس کی 54 سے 62 والی جو آیات ہے نا، ان کی بہت زیادہ تلاوت کریں، ان 5-6 آیتوں کی ایک ایک دانے پہ پڑھیں، جتنی دفعہ پڑھ سکتے تسبیح پڑھ لیں یقین کے ساتھ۔ اے پاک پروردگار، قبولیت والے دن اور مبارک ترین دن ہیں، ہماری دعاؤں کو سن لیجئے اور ہمارا ایمان مضبوط کر دیجئے اور تقوی والوں کے ساتھ رکھیے۔ اگلی آیت پہ آئیں، آپ دیکھیں، وہ ہے اللہ کہتا ہے خبردار ہو جاؤ، سن لو، اللہ کا وعدہ حقیقت ہے، سچ ہے، جھوٹ نہیں ہے، اکثریت لوگوں کی نہیں جانتی۔ علم میں ہے کہ اللہ سچا بادشاہ ہے۔ اچھا اگر آگے 60 نمبر آیت آ جاتی ہے، تمہارے اللہ نے فرمایا ہے تم دعا کرو، قبولیت میں کروں گا، تمہارا کام صرف مانگنا ہے، گڑ گڑانا ہے، اور بار بار سجدے میں گر گر کے مانگنا ہے، اور مانگتے ہی رہنا ہے، جیسے اس فقیر کی طرح جو پیچھے ہی پڑ جاتا ہے، کچھ دے دیں، پھر آپ نہیں بولتے باجی جی کچھ دے دیں بچوں کی خیر، پھر آپ نہیں دیتے باجی آپ کے خاوند کی خیر، یا باجی آپ کے کام، تو آخر آپ کچھ نہ کچھ تو اس کو دے ہی دیتے ہیں نا۔ اور جب اللہ سچے بادشاہ سے مانگیں گے تو کیا وہ آپ کو نہیں دے گا؟ اور بار بار سجدے میں گر کر مانگتا ہے اور مانگتے ہی رہنا ہے۔
اس کا وعدہ ہے قبولیت کا، عطا کرنے کا، اس نے قبول ہی کرنا ہے، عطا بھی کرنا ہے۔ وہ کوئی نعوذ باللہ ہم جیسا تھوڑا ہے جو وعدہ پورا نہ کرے۔ یقین سے مانگیں، بھروسہ رکھ کے مانگیں۔ اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، رحمت لوٹنے کے دن ہیں، اپنی اولاد کے لیے، ان کے ایمان کے لیے، اپنے ملک کے لیے، والدین کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، سسرال کے لیے، ہمسایوں کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے ضرور دعا مانگیں، وہ آپ کی جھولیاں بھر دے گا۔ آپ کو یاد ہے وہ واقعہ جو کہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، کہ وہ بچپن سے اللہ کی طرف راغب تھے، بچپن سے وہ کبھی کہتے تھے شاید چاند وہ اللہ ہے، وہ بڑا ہے، تو پھر وہ جب غروب ہو گیا یا گھٹ جاتا تھا تو وہ کہتے نہیں میرا رب گھٹنے والا تو نہیں ہو سکتا نا، وہ تو ہمیشہ ہی ایک جیسا رہے گا۔ پھر انہوں نے کہا شاید سورج ہے، یہ زیادہ بڑا ہے، تو جب سورج بھی غروب ہوتا دیکھا، انہوں نے کہا نہیں یہ میرا اللہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہ بتوں سے نفرت کرتے تھے، اور بتوں سے اتنی زیادہ نفرت کرتے کہ انہوں نے بتوں کو توڑ کے ٹوٹے ٹوٹے کر دیا، ایک چھوڑ کے ادھر ہتھوڑا رکھ دیا، اور پہلے یہ کہا جھوٹ موٹ اللہ کی خاطر۔ اس کو بھی کہتے ہیں دوریہ کرنا، یعنی کہ ایسی بات کسی غلطی سے غلط کام کے لیے نہیں کرنا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرنا، دوریہ۔ تو وہ پہلا انہوں نے کیا تھا، انہوں نے زندگی میں 3 دفعہ کیا، 2 دفعہ اللہ کے لیے اور 1 دفعہ اپنی بیوی سارہ کے لیے۔ تو انہوں نے کہا میری طبیعت نہیں ٹھیک، آج نہیں میں جا سکتا۔ اور جب سارے عید پہ چلے گئے اپنا وہ تہوار منانے، تو وہ جو کھانے کی دیگیں شگیں اپنے ان کے آگے رکھا ہے بتوں پہ، آپ نے جا کے ایک ایک کو توڑا اور ایک کے ادھر اپنا تھوڑا رکھ دیا۔ جب وہ آئے کس نے ہمارے، تو انہوں نے کہا تم ہی نہیں گئے تھے ابراہیم، تمہیں پتہ ہے کہ کس نے ہمارے، اس نے کہا مجھے کیا پتا کس نے توڑے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں تم بتاؤ، تم ایک دن ہمارے اس کے خلاف کہہ رہے تھے۔ تو اس نے کہا آپ اپنے ان سے ہی پوچھ لیں جن کو آپ اپنے خدا کہتے ہیں کہ کس نے توڑے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ بولتے تھوڑا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اگر یہ بولتے نہیں ہیں، کھاتے نہیں ہیں، چل نہیں سکتے ہیں، اپنے آپ کا توڑنے سے ہٹا نہیں سکتے ہیں، پھر اللہ کس چیز کے ہیں؟ یعنی کہ ان کو موقع مل گیا اللہ کا بتانے کا۔ پھر ان سے وہ اتنا ناراض ہوئے کہ انہوں نے ایک جگہ جہاں مٹی نہ ہو اور ایک جگہ جو پتھریلی وہاں کی جگہ ہے، وہ میں نے دیکھی ہوئی ہے، وہ پتھریلی جگہ پہ انہوں نے چاروں طرف پتھر تو پہلے ہی تھے، تو ادھر لکڑیاں پھینک کے اس کو دیوار کی طرح اونچا کر دیا، اور پھر منجنیق سے، اگر آپ وہاں جائیں، وہ جہاں منجنیق سے ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینکا جھولے کی طرح دے کے، وہ جگہ ابھی بھی دھول اڑ رہی ہے، کوئی اس میں درخت جھاڑی تک نہیں ہے، جبکہ ارد گرد سے وہ ہرا بھرا ہے۔ اور اس کو مارا وہاں، اور اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے کہا یا نارو کونی برداً وسلاما علی ابراہیم، آگ ٹھنڈی ہو جا میرے ابراہیم کے لیے سلامتی کے ساتھ، لباس بھی جنت سے، اگر وہ مزے میں رہے۔ وہ کہتے ہیں اس کے بعد زندگی میں مجھے کبھی اتنا سکون خوشی نصیب نہیں ہوئی جو اتنے دن رہی جو میں اس کے اندر رہا۔ ہم ماں کو دکھا دیا، کیونکہ ماں بے چین تھی، لڑ رہی تھی اس کے باپ سے کہ تم نے میرے بچے کے خلاف باتیں کی ہیں۔ ان کے باپ کا آذر نام تو اور تھا، لیکن ان کی نیت آذر تھی کیونکہ وہ لوگوں کی مدد کرتے تھے، لیکن وہ اللہ کے دشمنوں میں سے تھے۔ تو پھر اللہ نے کہا پھر اپنے باپ کے لیے اگر وہ نہیں ٹھیک ہو رہا، اس نے کہا اللہ میرے باپ کو معاف کر دے۔ تو وہ کافی دیر دعا کرتے رہے، پھر اللہ نے کہا وہ تیرے رب کا دشمن ہے، تو پھر انہوں نے اپنے باپ سے قطع تلقی کر لی کیونکہ اجازت نہیں ہے۔ تو دو آیا ہے ایسے ہی، قرآن میں کہیں نہیں ہے، اس کو کیا کہتے ہیں جو لوگوں کی مختلف روایات میں، ایک نے کہا جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا میں آپ کی مدد کروں، تو انہوں نے کہا آپ خود ہی آئے ہیں کہ اللہ نے بھیجا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں میں خود ہی آیا ہوں۔ تو اس نے کہا نہیں پھر مجھے مدد نہیں چاہیے۔ تو ایک دفعہ ایک اور روایت ہے کہ میکائیل آئے، انہوں نے کہا میں بارش کر کے آگ بجھا دوں، لیکن یہ روایات ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو اللہ نے ایک ہی بتایا، آگ کو کہا کہ ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ، اور آپ کو بتایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے اور اچھا کارساز ہے۔ تو بس آپ اس کو اپنے دوپٹے کے ساتھ گرا دے لیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کو نہیں چھوڑنا۔
اور جو میں نے آیات بتائی ہیں 54 سے 62 تک، اس کو آپ نے بہت پڑھنا ہے اور ساری سورہ یونس پڑھ لیا کرنا، اور اس کے بعد یہ خصوصاً 54 سے 62 تک کی آیات کو بہت پڑھنا، اس کے ساتھ دعا میں قبولیت ہوتی ہے۔ تو میرا خیال آج کے لیے یہ کافی ہے، اور اپنے ملک کے لیے دعا کریں اور عمران خان کی کامیابی کے لیے دعا کریں۔ اللہ ہمیں شیاطین کے شر سے بچائے، اللہ ہمارے ملک کے غداروں سے ہمیں بچائے، جو اوپر سے ملک کے رکھوالے ہیں، اوپر سے ملک سے محبت کر رہے ہیں، اندر سے وہ کسی اور کے پیر چاٹنے والے ہیں۔ اللہ کو پتہ ہے وہ کون سے ہیں۔ ہم غلط بھی ہو سکتے ہیں کسی کے بارے میں سوچ کے، ہم بالکل ہو سکتے ہیں کیونکہ ہم انسان ہیں، لیکن اللہ کو تو غلطی نہیں لگ سکتی نا۔ بس اللہ ان کو جن کے بوٹ چاٹ رہے ہیں ان کے بوٹوں کے نیچے ہی دے کے مار دے، اور جن کے متعلق اگر ہمیں کوئی غلط فہمی ہے تو ان کی عزت بحال کر دے، اور ہمارے وطن عزیز کو عزت دے، سلامتی دے، خوشحالی دے، دن دگنی رات چگنی ترقی دے، ایمان کی سلامتی دے، اور میرے نبی کی ساری امت کو ہدایت دے، اور صراط مستقیم پہ چلنا آسان ترین کر دے، اور اللہ کے حکم کو ماننا آسان ترین کر دے۔ تو کل انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ میں آپ کو سورہ البروج، اس میں بڑا خاص واقعہ، اس میں بھی اللہ نے قسم کھائی ہے نا، اور ایک سورہ طارق، اس میں بھی اللہ نے ایک قسم کھائی ہے اور بڑی ضروری بات بتائی ہے۔ وہ دونوں میں نے پڑھے ہیں جب بھی میرے بچوں کا میے کا کام ہوا ہے نا، یہ ٹینڈر ہے، وہ بہت بڑا کام ملنا ہے، اس کا کمپٹیشن ہے، تو میں نے وہ پڑھا ہے 7 دفعہ، اور اللہ نے کامیابی دی ہے۔ کل میں آپ کو ایک ایک کر کے بتاؤں گی تاکہ اس کے ساتھ میں وہ اپنے جو اور ان کے ساتھ وظائف پڑھے جاتے ہیں میں بتا سکوں۔ کل میں آپ کو سورہ البروج بتا دوں گی، اور پرسوں میں آپ کو سورہ طارق بتاؤں گی، اس طرح باری باری۔ تو آج کے دن کے لیے میرا خیال کافی ہے، تو مجھے اجازت دیجئے، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا ہے، بہت زیادہ یاد رکھنا ہے، میرے بچوں کو، میرے میاں کو، بچوں کے بچوں کو، بہن بھائیوں کو، ان کے بچوں کو، اور جو چلے گئے ہیں یا جن کے والدین زندہ ہیں، اللہ سب کے والدین، ننیحال، ددیحال، سسرال، نیبرز، رشتہ دار، عزیز دار، تعلق دار، جن سے آپ کے تعلق ہے، اللہ سب کی خیر و عافیت کرے، اور وطن عزیز کی سرحدوں کی حفاظت کرے، اور وطن کے دشمنوں کو برباد کر دے، ایسا بنا دے کہ پاؤڈر بنا دے ان کا، ذلت اور رسوائی کے ساتھ۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور سچ آ گیا اور جھوٹ چلا گیا، اور جھوٹ جانے ہی کے لیے تھا۔ جب بھی کوئی جھوٹی بات کرے یا آپ کو سمجھ نہ آئے کہ یہ سچ کہہ رہے جھوٹ کہہ رہے، یہ پڑھے، ایسے نتر کے آ جائے گا، دودھ الگ پانی الگ، جعلی الگ اصلی الگ، اللہ کر دے گا۔ ہم غلط ہو سکتے ہیں نا، ہمارے قیافے غلط ہو سکتے ہیں، ہماری تو قیاس آرائیاں ہیں نا، لیکن اللہ کی تو قیاس آرائیاں نہیں ہیں۔ تو پھر مجھے اجازت دیجئے، خدا حافظ۔